खास कर ये इस्लामाबाद की पुलिस को कैसे यूज़ किया जा रहा है। ऐसे क्यों? हमारे इदारे तो आज़ाद थे, गैर जानिबदार भी थे, से आए हैं, अंधाधुन FIRs हो रही हैं, पुलिस को है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, अदारों को कंट्रोल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सितंबर बड़ा सितमगर होगा। किसके लिए? कि पहले जो कैंडिडेट हैं इस इलाके से हैं, लोग कहते हैं कि हम मज़ीद अब उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। लोगों की ये ख्वाहिश है कि इस हल्के से इस बार आप इलेक्शन लड़ें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शुएब सदाम, हाजिर हूं आवाम के साथ एक नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। नाजरीन, मुआज़रत खां हैं कि इतना अरसा हम अनएक्टिव रहे थे, कुछ मसरूफियात थी और कुछ जो है ना सियासी हालात भी ऐसे नहीं थे, लेकिन आज हम दोबारा आए हैं एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेके। एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू है, हमारे साथ मौजूद हैं नईम हैदर पंजुथा एडवोकेट साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हम इनको एज़ अ लॉयर नहीं जानते, हम इनको एज़ अ इमरान जानते हैं, इमरान खान जानते हैं। देखें, इन्होंने इमरान खान के साथ दिया। अब देखते हैं अब देखें हमारे इलाके में एडवोकेट को एक रिस्पेक्ट दी जाती है इलाके में। एज एडवोकेट से हट कर हमारे नज़दीक इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। और जब सबसे मशहूर पार्टी जो इस वक्त फेमस पार्टी है पाकिस्तान में सियासी, उसके लीडर के साथ ये खड़े हैं इतनी मुश्किल के बावजूद भी, तो मैं समझता हूँ कि और कोई तारीफ़ नहीं चाहिए। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। आप कहेंगे बड़ा अजीब होस्ट है, इनको तो हम देखते ही रहते हैं, उनसे मिलवाएं जो हमारे ख़ास मेहमान हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शुएब सलाम साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ठीक हैं, लेकिन सियासी हालात बड़े ख़राब हैं। बस हालात मुल्क में ऐसे ही चल रहे हैं जी। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है दोबारा वज़ीर आज़म आएंगे और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नाफिज गई है इसका ख़ात्मा होगा और फिर से खुशहाली होगी, पाकिस्तान की तरक्की होगी। और पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ़ इमरान खान की बदौलत मुमकिन है, उसके अलावा मुमकिन नहीं है। जब तक इमरान खान थे, मईशत आपको पता है कि उसका गिराफ कहाँ पे पहुँच गया था और आज क्या हालात हैं, पेट्रोल के क्या हालात हैं, बाकी सारी चीज़ें पाकिस्तान में आप देख लें, महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है, चीनी के रेट देख लें, दालों के रेट देख लें। गरीब आवाम हर रोज़ पिस रही है, इनको कोई एहसास नहीं है, इनको कोई फ़िक्र नहीं है। एक वही वाहिद लीडर था जो मुल्क के बारे में सोचता है, जिसको अपनी ज़ात से गरज नहीं है, जिसने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, किसी को अकोमोडेट नहीं किया, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ इस नस्ल की बात की है, मुस्लिम उम्मा की बात की है। और पूरी दुनिया में उसने मुस्लिम उम्मा का मैसेज पहुंचाया कि इस्लाम, हजूर पाक, अल्लाह ताला और हम उस पर यकीन रखते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है। और उसकी सरबुलंदी के लिए दुनिया को उसने मैसेज दिया कि कोई अगर हमारे साथ बैठता है तो बराबरी की बुनियाद पर आकर बैठे। कोई अगर हमारे साथ तल्लुकात रखता है, हम अमेरिका के साथ भी तल्लुकात रखेंगे, लेकिन बतौर भाई बन के बैठे, हमारे साथ बराबरी पे बात करे, ना कि हम उसके ग़ुलाम हैं। और उसने वही अपनी कौम के अंदर एक गैरत जगाई है और ये कौम इंशाअल्लाह आज़ाद होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसका एजेंडा ये है कि इंसाफ का एजेंडा है। पाकिस्तान बनने के बाद मुकम्मल तौर पे मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, तो अभी इंशाअल्लाह आज़ादी की ये तहरीक जारी है और इस आज़ादी की तहरीक इंशाअल्लाह जल्दी कामयाबी हमें हासिल होगी। नाज़रीन, हमारे पास बहुत से सवालात हैं इनकी ज़ात के रिलेटेड और इनके काम के रिलेटेड भी, जो आपके इलाके के लोग अक्सर आपसे पूछना चाहते हैं, शायद आपके नज़र गुज़ार हुए भी हों। बहुत अहम सवाल है जो लोग यहाँ से पूछना चाह रहे हैं। सवालात का सिलसिला भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे आपकी ज़ात के रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड थोड़े से सवाल करें। क्या आपको शुरू से ही लॉ की ये ख्वाहिश रही थी, एडवोकेट की फील्ड में हम बनना चाह रहे हैं, या वैसे ये सब में खुदा की तरफ से करिश्मा था कि आपको खुदा इस तरफ लेके गए हैं, जो शुरू से इंसान के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनना चाह रहा हूँ? नहीं, जैसे बचपन में माँ बाप और सारे बताते हैं कि मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा जो है वो आर्मी में जाएगा, वो पुलिस में जाएगा, तो वालिदैन से यही सुनते रहते थे कि इस तरफ जाना है। पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि लॉ वाली फील्ड जो है वो चूज़ करेंगे। बस बाई चांस ऐसी सिलसिला चलता रहा और स्टडी जो है वो पहले मैट्रिक किया, उसके बाद FA में जो है मैं एक दफ़ा मैं स्कूल बल्कि छोड़ दिया 1 साल के लिए। दोबारा मैंने वो प्राइवेट एग्ज़ाम, उसके ज़रिए मैंने दोबारा जो है वो पेपर्स दिए और मैं कामयाब हुआ। तो लॉ का बस बाई चांस ऐसे कोई माइंड नहीं था, किसी तरह से कोई ख्याल नहीं था मेरा कि मैं लॉ की तरफ जाऊँगा। लेकिन अब चलें, ये आपको नहीं मालूम था, लेकिन आपको खुदा जो है ना वो ताकत लेके गई इस तरफ। क्या आपको मालूम था कि आज आप उस हस्ती के साथ खड़े होंगे जिस वक्त सबसे फेमस है बैनुल-अक़वामी सतह पर भी? ये भी मालूम था कि आप एज अ लॉयर उनको रिप्रेजेंट करेंगे आज?
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لاء میں نے کیا تو میں نے پریکٹس بھلوال تحصیل، کیونکہ میری تحصیل بار ایسوسی ایشن بھلوال سے میں نے آغاز کیا اور وہاں پہ میں نے 1 سال پریکٹس کی. اس کے بعد میں بھیرا آ گیا. تو بھیرا میں کچھ عرصہ گزارا. اچانک سے ایسے حالات آئے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو میرا بھی پروگرام چاہا کہ کیوں نہ ہم جو ہے بڑے شہر کی طرف موو کریں. تو اس وقت تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ عمران خان کی وکالت کے لیے یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں. بس یہی تھا کہ ایک اچھا شہر ہونا چاہیے، ایک اچھا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ اچھے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپرچونٹی زیادہ ملتی ہیں. آپ جتنے پاکستان میں بڑے نام دیکھ لیں، چاہے وکلاء کی فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، تو اکثر جو ہے جن کا تعلق دیہات سے ہے اور وہ شہروں میں گئے ہیں اور شہروں میں ان کو اچھے پلیٹ فارم ملے ہیں اور وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو اسلام آباد سفر جو ہے وہاں پہ سٹارٹ کیا 2019 میں آئی تھنک. تو 1 سال تقریباً ہو گئے جس دن پہلا جو ہے نا پاور آف ٹرنی عمران خان صاحب کا ملا. ان کے کیسز جو تھے سوابی اور پشاور میں 2 کیسز چل رہے تھے. پہلے ایک کیس کا ملا، پھر دوسرے کیس کا ملا. تو اس دن سے سٹارٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پراپر اس طرح سے، جو کہ کام تو ہم پہلے بھی کر رہے تھے، پارٹی کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے ایز اے پروفیشنل لائر. جو ہے وہ باقی جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر جو ان کے کیسز تھے، لیکن اپنے لیڈر کا کیس وہ ملنا وہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کی وکالت کر سکوں یا ان کے ساتھ بیٹھ سکوں، ان کے ساتھ مل سکوں، ان سے بات کر سکوں. تو بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور انہوں نے اعتماد کیا، ہمیں پاور آف ٹرنی دیا اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری رہا. پشاور سوابی ہر ڈیٹ پہ مہینے میں 3-4 دفعہ جو ہے وہ کیسز ہوتے تھے اور ان کو بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا. جن کیسز میں ڈیلے چل رہا تھا یا جو کیسز مختلف وجوہات کی وجہ سے صحیح پرسو نہیں ہو رہے تھے، مکمل جب ڈیوٹی دی تو اس کے بعد ایک پارٹی میں ہوا پیدا ہو گئی کہ یہ لوگ آئے ہیں، یہ نعیم حیدر ہے، ان کے ساتھ ان کے بھائی ہیں، یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے اندر ایسی انرجی ہے کہ یہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ ان کو محبت عمران خان سے ہے اور محبت اس طرح سے ہے کہ یہ اس طرح کیسز کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کیس بھی عمران خان کے اوپر رہ نہ جائے اور ختم ہو جائے. تو ہم نے سوابی میں کیس پہلا ڈیسائیڈ جب کروایا تو میڈیا کے اوپر آیا کہ جی عمران خان کے خلاف جو توہین جو تھا ڈیفیمیشن سوٹ تھا سوابی میں وہ خارج ہو گیا. 711 اپلیکیشن پہ ہم نے خارج کروایا. تو وہ ایک زبردست میسج ہر طرف گیا کہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے اور کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے ان کے پاس ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیسز ان کے کتنے چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ ہر روز کوئی نہ کوئی اپلیکیشن ان کے اوپر ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی درخواست ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر FIR ہو جاتی ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کبھی راولپنڈی، کبھی لاہور، کبھی بہاولپور، کبھی KP کے مختلف جگہوں پہ PTI کے اوپر اسی طرح درخواستیں اور کیسز بنائے گئے ہیں. تو ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیسز کتنے چل رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیسز اور پارٹی ساری نے دیکھا کہ یہ کیسز کر رہے ہیں، پھر جب عمران خان کی حکومت گئی تو اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی کو جو واقعہ ہوا اور اس کے اوپر جن لوگوں پہ FIR ہوئی PTI کے جو لیڈرز تھے ہمارے، جس میں مراد سعید، شیخ رشید جو کہ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، ان کے اوپر اور قاسم خان سوری، مطلب آپ جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اوپر FIRs ہوئی، خان صاحب کے اوپر بھی ہوئی. تو تقریباً کوئی 12 سے 13 لوگ جن کے اوپر 41 FIRs تھیں، تو وہ ہم نے ان کی بیل کروائی. تو بس الحمدللہ میسج سارے لوگوں میں، وہ پورے پاکستان میں انہوں نے خود پھیلایا کہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ کو پتہ ہے آج بھی شہریار افریدی کا بیان اسی طرح آیا تھا، کل بھی چل رہا تھا. تو بس الحمدللہ یہ جو ہے نا، ہم ایک صرف مقصد ہے، جو ہماری کامیابی ہے اس کے پیچھے سب سے جو مین چیز ہے، مطلب بزرگوں کی، ماں باپ کی دعائیں اور اپنے دوستوں کے جو سپورٹ ہے، وہ سب سے پہلے ایک جو ایلیمنٹ ہے. اور دوسرا آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ مخلص طریقے سے اور محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے. تو بس
ہمارا پاکستان ایسا نہیں تھا، بڑا اچھا ملک تھا ہمارا، لیکن جب سے آئے ہیں اندھا دھند ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، پولیس کو ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اداروں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ادارے ایسے تو نہیں تھے. کیوں؟ مطلب کوئی بھی حکومت، جو بھی حکومت ایسی، اس کے اندر ادارے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے خلاف کیے جائیں تو ادارے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک شخص پہ اتنی ایف آئی آرز ہوتی ہیں. اب شہباز گل والے معاملے پہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا، حالانکہ پتہ بھی تھا اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اب عمران خان پہ جو ہے تو انہیں عدالت لگا دی انہوں نے کہ وہ جو ہیں اس مجسٹریٹ صاحب ہیں اس کے خلاف انہوں نے ایسا کہا. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صرف کسی کی سازش یہی تھی کہ اس ملک کو ایسا شو کیا جائے دوسرے ملکوں کے سامنے. اصل میں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان آزاد نہیں ہوا. جو باہر کی طاقتیں ہیں وہی ہمیشہ یہاں پہ رجیم چینج کے ذریعے اپنی مرضی کے لوگ آ کے ملک کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. عمران خان جب آیا تو اس نے پوری دنیا میں ایک میسج بھیجا کہ رول آف لا جس ملک میں ہوتا ہے وہ ملک کی ترقی کرتا ہے. آپ ہر وہ تقریر میں عمران خان صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا ذریعہ جو معاش ہے، جو ان کی انکم ہے، وہ ساری ٹورزم پہ آتی ہے. اور وہاں پہ ٹورزم کیوں ہے؟ کہ وہاں پہ رول آف لا ہے. کسی کے پاس کسی نے اگر کانٹریکٹ کیا ہے، کوئی بندہ لیز پہ جگہ لیتا ہے یا کوئی کاروبار انویسٹمنٹ کرتا ہے وہاں پہ، تو کہیں سے کسی جگہ سے اس کو اپنی جو انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس کی سیکیورنگ ہوتی ہے، اس کو خطرہ نہیں ہوتا. یہاں پہ تو لوگ سیکیور ہی نہیں ہیں. عمران خان نے جو پاکستان تھا، پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے نیب ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، باقی ادارے ہیں، پولیس ہے، اس کے علاوہ جتنی بیوروکریسی ہے، اس نے تمام اداروں کو آزاد کیا. آپ پچھلے 3.5 سال کا ریکارڈ نکالیں کہ عمران خان نے کتنے ایسے فیصلے یا کتنے ایسے کیسز ہوئے ہیں جو عمران خان نے نیب کے اوپر اگر پریشر ڈالا ہو یا سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالا ہو. عمران خان نے اداروں کو آزاد کیا ہے اور اس نے پولیس کو کہا ہے کہ آپ آزاد ہو. پہلے سیاسی جو ہوتے تھے وہ ڈی پی اوز لگاتے تھے، سیاسی جو ہوتے تھے وہ ڈی سی لگاتے تھے. عمران خان نے کہا میرٹ پہ لوگ لگیں. عمران خان نے جتنے ادارے جس میں نیب میں ججز اور دوسرے جتنے ججز ہیں، کسی جگہ پہ عمران خان نے مداخلت نہیں. پی ٹی آئی کے دور میں کوئی جج عمران خان کی ریکمنڈیشن پہ نہیں آیا. تو یہ جو پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے لسٹ بنائی ہوتی تھی، کوئی میرٹ نہیں، مرضی سے ان کے لوگ بھرتی. جو نائل، جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی تھی اور لوگ وہ لے کے آتے تھے جو ان کے ساتھ چلتے تھے، جن کے اپنی مرضی سے یہ چلاتے تھے. شہباز گل کی آپ نے بات کی ہے. شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ تھا، بیسیکلی 2 دن کا ریمانڈ مکمل ہو گیا تھا. اس کی ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھا، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اس ٹرانسکرپٹ کی وجہ سے. اب جب ایک کلپ آن لائن موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، ساری جگہوں پہ موجود ہے، تو آپ اس کے علاوہ کیا آپ اس سے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ابھی اس کو 2 دن رکھا ہے، آپ نے ایک پسٹل کی ایف آئی آر دی ہے. کون سے آپ کو سراغ مل گئے ہیں 2 دنوں میں؟ کون سی ایسی چیزیں آپ کو مل گئی ہیں جو آپ اس کو بلا وجہ آپ نے 2 دن کا ریمانڈ کے اوپر آپ نے ریمانڈ لیا؟ جو زیبا چودھری ہیں انہوں نے جو 2 دن کا ایکسٹرا ریمانڈ گیا، اس کے خلاف اس کے بھائی نے ایک کمپلینٹ فائل کر دی ہے ہائی کورٹ میں، امیٹھی میں. زیبا چودھری نے جو 2 دن کا ریمانڈ دیا تھا اس میں یہی استدعا تھی کہ ایک تو ایکیوز کو ان پرسن پیش کرنا ہوتا ہے. جب تک ایک کیس کا ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوتا اس کا ریمانڈ آپ نہیں دے سکتے، نہ آپ بیل لے سکتے ہیں، نہ خارج کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. بغیر پیش کیے زیبا چودھری نے ریمانڈ دیا، اس کے اوپر اس کے بھائی نے جو ہے کمپلینٹ فائل کر دی ہے، کیونکہ اس کے بھائی نے یہی کہا ہے کہ جو زیبا چودھری کے ہسبینڈ ہیں وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی سے ایم پی اے تھے، اور ابھی بھی ان کے پیجز کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف پوری ایک ہر روز کوئی نہ کوئی، دوسرے دن چوتھے دن وہ مجتبیٰ شرازی ان کا نام ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پہ وہ پوسٹ لگاتے ہیں. تو جو زیبا چودھری ہے اس نے فیصلہ نہیں ٹھیک دیا، تو اس کے اوپر اس کے بھائی نے کمپلینٹ فائل کر دی ہے. اب آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، کیس کریں گے، تو یہ حکومت کہے گی آپ نے توہین کی ہے، یہ غلط ہے، کسی کو بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. آج کل تو حالات ایسے اس پی ڈی ایم نے بنا دیے ہیں کہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایسے حالات بنانے ہیں پاکستان میں. پاکستان تو بڑا ہنستا کھیلتا ملک تھا اور پولیس پہ لوگوں کا تھوڑا بہت بھروسہ بھی بن رہا تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پولیس سے لوگ ڈرتے بھی بہت ہیں، بن رہا تھا. لیکن آج کل تو ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، اور خاص کر یہ اسلام آباد کی پولیس کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے. ایسے کیوں؟ ہمارے ادارے تو آزاد تھے،
غیر جانبدار بھی تھے، لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کنٹرول میں؟ اگر یہ کنٹرول میں نہ آئیں تو حکومت تو گر جائے گی یہ بالکل۔ بس صورتحال یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن لے کے ہم گئے راولپنڈی میں کہ ہماری ایف آئی آر دی جائے، تو ہماری ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ حکومت کس کی ہے پنجاب میں؟ راولپنڈی پنجاب میں آتا ہے، تو پتہ نہیں کون کنٹرول کر رہا ہے، کدھر سے میسج آتا ہے، کون کرتا ہے، ساری چیزیں میں کھل کے نہیں بتا سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کی ہے۔ میں نے کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی تھی 2 دن پہلے، میں نے اس میں آرگومنٹس کیے، علی جاز بٹر کی طرف سے وہ پٹیشنر تھے اس میں، اور میں اس میں بطور وکیل پیش ہوا، تو ان کے سامنے کیس رکھا توہین عدالت کا کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف توہین عدالت لگا رہے ہیں تو جن رہنماؤں نے، پی ڈی ایم نے ججز کے اوپر، آرمی کے اوپر اور پاکستان کے سارے اداروں کے اوپر باتیں کی ہیں توہین امیز، تو آپ ان کے خلاف کیوں نہیں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے؟ تو پٹیشن لے کے گئے، پٹیشن پہ جب آرگومنٹس ہوئے تو آرگومنٹس تو ہونے تھے بعد میں، اس سے پہلے آفس نے اعتراض لگایا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے خلاف یہ بیانات دیے گئے ہیں، نہ کہ ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف دیے گئے ہیں۔ تو میری جو پٹیشن تھی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اوور آل پوری جوڈیشل سسٹم کو انہوں نے ڈیمیج کیا ہے، اور جو ان کے بیانات تھے جس میں مولانا فضل الرحمان، مریم اورنگزیب، مریم نواز، عطا تارڑ اور 5ویں میں 5 لوگ تھے جن کے اوپر میں نے یہ کی تھی، ان سب کے جو بیانات تھے وہ بالکل جوڈیشری کے اوپر تھے۔ جو کورٹس ہیں ہماری وہ ہمیشہ اپنے مرضی کے بینچز بنائے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ جیسے مولانا فضل الرحمان نے ذکر کیا کہ یہ جرنیل اور ان کو ہم نہیں دیکھیں گے اور ججز کو ہم بالکل کچل کے رکھ دیں گے، اور بڑے عجیب طریقے سے اس نے لینگویج استعمال کی۔ تو وہ باقاعدہ طور پہ جو اس کے ٹرانسکرپٹ تھے ویڈیو کے، میں نے یو ایس بی کے اندر لگا کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کے ساتھ وہ بھی کی۔ تو جب پٹیشن جاتی ہے، جیسا ایسا حساس کیس ہوتا ہے، تو جج اس کو لازمی جو ہے نا وہ پہلے سے دیکھ لیتا ہے کہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ تو عدالت فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی میرٹ کے اوپر۔ 100 موٹو رجسٹرار نے نوٹنگ بنائی، 100 موٹو پہ آپ نے عمران خان کو بلا لیا۔ آپ اگر ایڈیشنل سیشن جج کی توہین ہوئی ہے اور آپ نے ان کو بلایا ہے، تو جب پورے جوڈیشری کی توہین یہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو کم سے کم نوٹس جاری کریں، وہ آ کے جواب دیں انہوں نے بات کی ہے نہیں کی، کس طرح سے کی ہے، یہ تو بعد میں باتیں دیکھی جائیں گی نا۔ تو نوٹس بھی نہیں کیا گیا اور اس کو خارج کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس وقت تقریباً پاکستان میں ہر ادارے کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے، لیکن عمران خان نے انہی اداروں سے انصاف لے کے دکھایا خود کو۔ ایسا ہی ہے، دیکھیے یہ ادارے اب لوگ کہہ سکتے ہیں، ہمیں بولنے کی آزادی ہے کیونکہ یہ جمہوریت ہے، ہمارے ووٹ سے ہی حکومت بنتی ہے اور ہم بول سکتے ہیں۔ عمران خان نے اسی اداروں سے اپنے آپ کو انصاف لے کے دکھایا، لیکن اس کیس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ حکومت کی جانب سے بڑے عجیب قسم کے کیس بنائے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طریقے 5 سال کے لیے نااہل کریں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو غلط کر رہے ہیں عمران اگر نہ بھی کرے تو لوگ تو ان کے ساتھ کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی ہے کیونکہ انہوں نے ہر ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر بات کریں صحافت کی تو جرنلزم میں ان کو دبانے کی کوشش کی ہے، اس میں ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو آگے کیا حالات نظر آ رہے ہیں؟ یہ کب تک ایسا چلے گا؟ دیکھیں، جو جرنلزم کی آپ نے بات کی ہے تو آپ جو ہمارا آئین ہے اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنا حق رکھتا ہے، اور جتنے ہمارے چینلز ہیں اور جتنے یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا تو وہ آزاد ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا، بغیر نوٹس کے انہوں نے اے آر وائی کو بند کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی کہ آپ ان کو کھلوائیں، اس کے باوجود نہیں کھلوایا گیا۔ اب پیمرا کا جو چیئرمین ہے اس کو ان پرسن 7 تاریخ کو بلا لیا گیا کہ آپ آ کے جواب دیں کہ آپ اے آر وائی کو کیوں نہیں کھول رہے۔ تو یہ ہتھ کنڈے صرف پی ڈی ایم، پی ایم ایل این یہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے آج تک 3.5 سال میں ایک چینل بند نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہر وقت جیو لگا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو، جن میڈیا چینل کو اشتہارات ملتے ہیں وہ اس کے گیت گاتے ہیں۔ عمران خان نے اشتہار نہیں دیے تو لہٰذا صرف اے آر وائی کھڑا رہا، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سچ کے ساتھ، اس کو اشتہار سے نہیں ہے۔ وہ عمران خان کو چلاتا ہے، اس کو ویسے ہی اتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو انکم ہے وہ ویسے ہی
پوری رہتی ہے. اور پہلے دن سے اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں نے عمران خان کو دکھانا ہے اور میری انکم جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگی. یہ تو آج پاکستان کا سب سے وہ مقبول چینل بن چکا ہے اور لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے عمران خان کو 5 سال کے لیے نائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ جو کنٹمپٹ ہے یہ بالکل انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم اس جج کے خلاف ایکشن لیں گے. تو جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو آپ نے ضرور اس کا رد عمل تو کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اداروں کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، اور لیکن ان کے خلاف آج تک پروسیڈنگ نہیں کی گئی. اور عمران خان نے معافی نہیں مانگی. یہ چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگنی، اس نے فیس کرنا ہے. شہباز گل کے ساتھ جو تشدد کیا گیا، پہلی رات میں ہی اس کے پاس جب جو 7 رکنی کمیٹی ملی تھی میں گیا تھا. ایک SHO، ایک SP اور ایک جو ہے وہ وہاں پہ اہلکار DSP، 3 لوگ بٹھائے جاتے تھے کمرے میں کہ اس کو واش روم میں وہ جاتا تھا کہ دروازہ کھلا رہنے دیا جائے، کھڑکی کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، رات کو جگائے رکھتے تھے، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو کرنٹ لگایا گیا. تو وہ لیکن ڈٹا رہا. اس نے ایک چیز لیک نہیں، صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ میں اگر مر جاؤں یا اس طرح کی جو مواد ہیں. پہلے تو وہ پوچھتے رہے کہ آپ نے عمران خان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کھاتا کیا ہے. یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پکڑتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے اسے نارمل سوال پوچھتے ہیں، اور جب وہ بندہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس ٹوٹنے کے بعد وہ پھر اگلا ان کا سوال ہوتا ہے. بیسیکلی ان کا ٹارگٹ صرف یہ تھا کہ عمران خان کی کوئی ایسی چیزیں ملیں جو وہ میڈیا کے اوپر عمران خان کے خلاف وہ شیئر کر کے یا عمران خان کو بلیک میل کر کے لوگوں میں عمران خان کے خلاف جو یہ کر لیں، جتنا یہ ریئیکشن کرتے ہیں لوگوں میں وہ اتنے مقبول ہوتا ہے. اسلام آباد پولیس کی جانب سے آج نیوز آئی ہے کہ چھاپے کے وارنٹ کی اجازت مانگی جا رہی ہے بنی گارہ کے لیے. اس میں حقیقت ہے، کیسا ہے کچھ؟ حکومت دے گی کیا اجازت اس چیز کی؟ دیکھیں ان کا تو دل بڑا کرتا ہے کہ عمران خان 1 منٹ سے پہلے جو ہے نا وہ حوالات کے اندر جائے، لیکن وہ ایسا کر پا نہیں رہے. وہ اس لیے نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ جیسے لوگ، نوجوان لوگ اور یہ پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. تو جب یہ دیکھتے ہیں ایک طرف عوام ہے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو اس ڈر سے ان کا IG ہو چاہے رانا ثناء اللہ ہو، اس کی اتنی جرت نہیں پڑتی. ایک اور بڑا اہم سوال ہے، جس علاقے سے حلقے سے آپ ہیں، لوگوں کے دل کی بات جو ہے میں انٹرویو کے تھرو جن سے پوچھ بھی رہا ہوں، لوگوں تک پہنچے گی یقیناً کہ پہلے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس علاقے سے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزید اب ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. لوگ بہتر جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اس علاقے سے کون ہے. لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اس حلقے سے اس بار آپ الیکشن لڑیں. آپ کی کیا رائے ہے اس متعلق؟ لوگوں کی خواہش دیکھیں، حلقے میں سارے قابل احترام ہیں، بھائی ہیں، نئے کینڈیڈیٹ بھی آئے ہوئے ہیں اور سارے اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں، سارا اپنا اپنا ورک کر رہے ہیں. میں کیونکہ اسلام آباد ہوتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو ورک کر رہے ہیں، PTI کے لیے ورک کر رہے ہیں، خان کے لیے ورک کر رہے ہیں. الیکشن کے سوال پہ میرا یہ جواب ہوگا کہ میں مینٹلی طور پہ خود تیار نہیں اس وقت، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں، دوست کہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے مجھے کہ آپ حلقے میں جائیں، الیکشن لڑیں. کافی مطلب اس میں دوست سر فہرست ہیں، جن میں میں اب قاسم سوری صاحب ہیں، باقی ہیں، سارے کہتے ہیں کہ آپ لڑیں الیکشن. تو میں اس حوالے سے ابھی تک پریپیئرڈ نہیں ہوں. اگر مجھے حلقے کی جو ہمارا حلقہ ہے اس میں سب دوستوں نے اور سب بھائیوں نے اور سب نے کہا کہ آپ لڑیں ہی لڑیں، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، پھر لڑ بھی لیں گے. آپ کے بچپن کے دوست کیسر عباس پنجوتا صاحب، ان کی بھی دلی خواہش یہ ہے کہ آپ اس علاقے سے الیکشن لڑیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کیسر بھائی ہیں جی میرے، ہمیشہ ان سے محبت ملتی ہے. بغیر یہ واحد انسان ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ رائے دوں گا کہ کبھی انہوں نے مجھے کبھی کوئی کام نہیں کہا، اور کبھی انہوں نے میرے ساتھ تعلق اس وجہ سے نہیں بنایا کہ میں ان کے لیے ان کو کچھ فائدہ دے سکوں. جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، بچپن کے دوست ہوتے ہیں، کیسر بھائی ہیں اور میرے کچھ چند دوست ہیں، تو وہ بے لوس ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ آپ کو کامیاب دیکھ کے ہمیشہ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ آپ اس مقام پہ پہنچے ہیں. اور جب آپ کو کوئی عزت مل رہی ہوتی ہے نا، تو سب سے آپ کو بڑی خوشی تب ہوتی ہے کہ آپ ان دوستوں کو بتاؤ کہ یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، تو وہ آگے سے خوش ہوتے ہیں، تو آپ کو دلی خوشی ملتی ہے. تو یہ ہمیشہ انسسٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ الیکشن، میسج بھی کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہے.
تو بس دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ماحول کوئی بنتا ہے، اگر ایسا کینڈیڈیٹ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ملتا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو جیت ملتی ہے تو وہ بے شک لڑے. ہم اس میں ایسی کوئی لالچ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ کچھ لینا ہے یا کوئی ایم این اے بننا ہے یا ایم پی اے بننا ہے. اور اگر کوئی ایسا مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں آتا اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑیں الیکشن، یا پارٹی کہتی ہے کہ آپ لڑیں الیکشن، تو پھر لڑیں گے انشاءاللہ. یہ خبریں گردش کر رہی ہیں آج کل کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر ہو رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے سوال کے اوپر میں جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ خان صاحب کو ہی پتہ ہے ان کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں ہر اس بندے کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں جو میرے ساتھ برابری کی بنیاد پہ آ کے بیٹھے گا. غلام بن کے میں نہیں رہ سکتا کہ کوئی ڈائریکشن مجھے دے گا اور میں اس کی مانوں گا. جو جائز کام ہوگا میں کروں گا، جو ناجائز ہوگا میں نہیں کروں گا. تو جو بھی ان کے ساتھ چلنا چاہے گا تو وہ برابری کی بنیاد پہ آئے گا تو چلے گا. غلام نہیں بنا کے عمران خان کو جھکا نہیں سکتے. فواد چودھری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 10 ستمبر سے پہلے یہ حکومت اپنے گھر چلی جائے گی. واقعی چلی جائے گی یا عمران خان کو آخری کال کی ضرورت پڑے گی، جب وہ آخری کال دینی پڑے گی ان کو؟ دیکھیں، پوزیشن تو ایسی بنی ہوئی ہے چلی جائے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ابھی تک دل نہیں ہے، کیونکہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ یہ مسلسل یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ڈیمیج کیا جائے پھر حکومت توڑی جائے. جب عمران خان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا تو وہاں پہ ہم حکومت توڑ کے الیکشن کی طرف جائیں گے. تو ابھی تک یہ ہار و ذلیل ہو رہے ہیں، تو ان کی ضلالت کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ چھوڑیں گے، کیونکہ یہ گھس بیٹھی ہیں. تو جب گھس بیٹھی کوئی آ جاتا ہے تو وہ آسانی سے نہیں چھوڑتا کرسی. جب اس کو دھاندلی کے ذریعے ملی ہوتی ہے، میرٹ پہ کوئی آتا ہے تو وہ ڈائری اٹھا کے نکل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے نکالنا ہے، میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، عدالت نے فیصلہ دیا ہے تو میں جاتا ہوں، میں پروٹیسٹ کروں گا کہ مجھے غلط طریقے سے اتارا ہے. لیکن اس نے اس دن ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا پورے پاکستان سے لوگ نکلیں اور یہ کر دیں، حملہ کر دیں، لیکن اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. وہ چلا گیا اور پرامن طریقے سے پروٹیسٹ اس نے ریکارڈ کروایا، جلسے کر رہا ہے پرامن طریقے سے. جی، میں آخری پیغام یہ دینا چاہوں گا اینڈ پہ کہ یہ جو گھس بیٹھی ہیں، جو انہوں نے بل پاس کروائے ہیں، جو انہوں نے غیر قانونی طریقے سے ایف آئی آرز کی ہیں، کیسز بنائے اور اپنے کیسز ختم کیے ہیں، عوام ان سے حساب لے گی اور عوام میں شعور آ چکا ہے. عوام ووٹ کے ذریعے عمران خان کو ووٹ دے گی. اور میرا عوام کو پیغام ہے، پاکستان کی عوام کو پیغام ہے کہ آپ نکلیں، اس ملک کی آزادی کے لیے نکلیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے نکلیں اور عمران خان کو کامیاب کریں. اپنے ملک کو اگر آپ نے بچانا ہے تو وہ صرف واحد حال ہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم دوبارہ آئیں، اور انشاءاللہ وہ آئیں گے. اور جو میرے نوجوان ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کے لیے اسپیشل میرا یہ پیغام ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے ترقی کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو آپ نے مقصد اپنے جو ہیں وہ بلند رکھنے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں یہ کر نہیں سکتا، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں، میرے پاس اتنی تھنکنگ نہیں ہے، میری اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، میرے اتنی مجھے سپورٹ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں یا میں یہاں پہ کیسے پہنچ سکتا ہوں. تو آپ نے بس ٹھان لینی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ مدد کرتا ہے اور آپ فیوچر ہیں، ہمارا فیوچر ہیں، اس ملک کا فیوچر ہیں، اور بس نیک نیتی سے لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے. تو آخر پہ آپ کا بہت شکریہ، آپ اسپیشلی تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا، 1-1.5 گھنٹہ میں نے آپ کا جو ہے وہ ضائع کیا. تو آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. مہربانی. پاکستان زندہ باد، پوری قوم پائندہ باد.